Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 821. لطفی صدر دین ماں باپ کا یہ چھوٹا سا 5 پارٹ کا گنان ہے. پہلے پارٹ میں فرماتے ہیں کہ یہ زمین آسمان مولا نے بڑی یکتی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اسی مولا نے تم کو گربھاواس دیا. اگر تم ایمانداری سے سچائی کے اوپر چل کے اس کی سیوا کرو گے تو تمہیں مکتی ملے گی، مولا کا دیدار ملے گا. یہ پہلا پارٹ ہے. فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آئے، کٹمب قبیلہ بہت بنایا، خوب پیسہ کمایا، مکان بنائے. کٹمب قبیلہ انسان کے لیے خدا کی طرف سے فرض میں ہے، لیکن یہاں جو پیر کا مقصد ہے وہ کچھ اور ہے. کٹمب پریوار جیوڑے گھنا کریا، جیوڑو آوی پڑیو جنجال. کٹمب بنانا، فیملی بنانا، اپنی روزی کمانا اور کٹمب قبیلے کو پالنا ہمارے مذہب کے اندر عبادت کا درجہ ہے. لیکن اگر ہم اس کے جنجال میں پڑ گئے، مطلب کہ اسی کے اندر ہم لپٹائے گئے اور ایسے اس کے اندر انوالو ہو گئے کہ ہمیں جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں گربھاواس دیا، جس نے زمین آسمان بنایا، اس کے پاس ہمیں مر کے ایک دن جانا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کاچی کایا پنڈ ڈھڑی پڑے. اس کو کاچی اس لیے کہا کہ چھوٹی سی بات کے اندر لہو نکل آتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی. کوئی 10 انچ کے سانپ نے کاٹ لیا تو مر گیا. انسان کا جو بدن ہے وہ ایک کانچ کے پیالے کی طرح، کہ ایک گلاس کی طرح سمجھو. اس کو اٹھا کے ہاتھ سے پھینکو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے پیروں کے زمانے کے اندر ایسے گلاس اور بوتلیں نہیں تھیں، تو انہوں نے چھوٹے سے مٹکے سے، مٹی کے مٹکے سے اس کا ہمیں داخلہ دیا، مثال دی. تو فرمایا کہ کانچا مٹی کا مٹکا ہے، وہ ہاتھ سے گرے جیسے ٹوٹ جاتا ہے، ایسے تمہارا بدن ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ایک انسان کوئی ضرور 80-100 برس کی عمر میں جائے تبھی وہ مرے. کسی بھی وقت انسان مر سکتا ہے، اینی ٹائم. 6 مہینے کا بچہ بھی مر سکتا ہے اور مرتے ہیں. 2-5 برس کے بچے بھی مرتے ہیں، 10-20 برس کے جوان مرتے ہیں، 30-40 برس کے، 50 برس کے مڈل ایج والے مر جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہے زنداروں، ارے ماں کے پیٹ سے ہی مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، بڑھ جاتے ہیں، 8 مہینے تلک بڑھتے رہے، پھر کچھ کارن ہو گیا مر گئے. انسان کی زندگی کیا ہے؟ جیرے ویرا
काचार घड़वा जैसा समय आदमी रे हाथ पड़े ए भांग। तुम कच्चे मिट्टी के मटके जैसे हो, हाथ से गिरे टूट के। ये हमारी हालत हमें पीर सदरुद्दीन ने हमें जगाने के लिए कही। इंसान को जब 2 पैसे आते हैं तो मगरूर हो जाता है, कोई कुर्सी मिलती है तो मगरूर हो जाता है, कोई इज्जत मिल गई तो मगरूर हो जाता है, कोई ताकत वाला बन गया, अच्छी तरह से बॉडी बिल्ड की तो वो कहता अभी मेरे जैसा कोई नहीं। अब बाइयों में कोई खूबसूरत हो गई तो वो कहती अभी मेरे जैसी कोई नहीं। दिनदारों, ये दुनिया के अंदर हमारी किसी भी तरीके की मगरूरी नहीं चलती। खुदा ने एक के ऊपर दूसरे को बना रखा है। ये तुम्हारी काती काया पिंड ढड़ी पड़े, लेखो साहिब ने हाथ। हज़रत मौलाना धनी सलामत सरकार शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि मौला ने बैतुल ख्याल के फरमानों के अंदर और भी दूसरी मंडलियों में इस किस्म के फरमान किए हैं। एक दिन मौला फरमाया हमें इस दुनिया को छोड़ना है। मौला फरमाया कि इस दुनिया के अंदर जो हमारा रहठान है, हमारा जो स्टेशन है, वो थोड़े टाइम के लिए है। और इस्लाम के अंदर दूसरे तरीके से सब बोलते हैं और जगह कि इस्लाम के अंदर ये ईमान का भाग है, इस बात के ऊपर विश्वास रखना कि हमें मर के खुदा के पास हिसाब देना है। और हम रोजाना 3 वक्त खुदा ताला की इस बात को, इस ताकत को याद करते हैं कि मालिक यौमिद्दीन हम पहले ही पाठ में पढ़ते हैं। हिसाब किताब के दिन का वो धनी, वो मालिक है। यानी हम ऐलान करते हैं, हम अपने आप को समझाना चाहते हैं कि वो हिसाब किताब लेगा और जरूर लेगा। उसके हाथ में लेखा है, वो छोड़ेगा नहीं। और लेखा तो हमको बहुत सी चीजों का दुनिया के अंदर डेबिट क्रेडिट होता रहता है। हम बहुत सी नेकियां करते हैं, उसके सामने बहुत से गुनाह धोए जाते हैं। बहुत सी ऐसी नेकियां हैं कि एक नेकी से 10-20 गुनाह मिट जाते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसा गुनाह होता है कि 20-25 नेकियां मिट जाती हैं। ये नेकी और बदी की लड़ाई जारी है। इसको नेकी को कहते हैं खैर, बदी को कहते हैं शर। तो ये खैर और शर अल्लाह की किताब कुरान पाक के अंदर इसका बड़ा जिक्र है। खैर कहते हैं वर्चू, नेकी, और शर कहते हैं ईविल को। हम पुरानी जब दुआ पढ़ा करते थे तो उसके अंदर बड़े सजदे से पहले एक दुआ आती थी। दुआ नियत खैर, इलाही तू खैर करिए, आकिबत जो खैर करिए, हितमांद खैर करिए। हितमांद यानी अभी और फ्यूचर में खैर करिए। 8 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए। यानी 24 घंटे, एक एक मिनट, एक एक घड़ी या मौला हमारी खैर और अच्छाई से गुजरे। वाटे घाटे जो आदमी अपने रास्ते के ऊपर मुसाफरी कर रहा है और जो आदमी घाट के ऊपर अपनी दुकान के घर पे बैठा हुआ है, वाटे घाटे राह मुसाफरी है। जो देश छोड़ के दूसरे देश जा रहा है, राहिए दरगाहिए मौला के रास्ते के ऊपर जो मिशनरीज जा रहे हैं, जो लोगों को हिदायत करने के लिए और मौला के काम के ऊपर जो जा रहे हैं, उनको राही कहते थे। पंजे भाई हैं, जो जमात के अंदर आदमी है वो पंजे भाई हैं। इश्कदारी हैं, जो मौला के साथ प्रेम और मोहब्बत रखते हैं। जुमले जमात जो खैर करिए। दुनिया भर की जितनी भी जमातें हैं, या मौला उन सब का भला चाहता हूँ, भला होवे। खैर यानी भलाई। या अली, आले नबी औलाद अली जो खैर करी।
علی نبی کی جو اولاد ہے میں اس کا بھی بھلا چاہتا ہوں. علی نبی کی اولاد میں حاضر امام تو ہمارا مالک ہے، اس کے پاس تو ہم مانگ رہے ہیں. شہزادہ رحیم ہیں، شہزادہ حسین ہیں، پرنس علی امین ہیں، پرنس صدر الدین ہیں، یہ بھی آل علی اولاد نبی. مولا کے اہل بیت ہم ان کی بھی بھلائی چاہتے ہیں. یا علی رکھی ظالم جو ظلم کرنا، اے مولا جو ظالم ہے نا اس کے ظلم سے ہم کو بچا کے رکھنا. یا علی رکھی شر شیطان کرنا، یا مولا شیطان کی ایول سے، ایول اسپرٹ سے، اس کی بدی سے ہمیں بچا کے رکھنا. یا علی رکھی تنی کرنا اور ان سے بھی مجھ کو بچا کے رکھنا جن کی تجھے سانجھائے نہ ہے، جو تجھے نہیں جانتے، جن کو تیری شناخت نہیں ہے. یا مولا ان سے بھی مجھے دور رکھنا. یا علی تو خیر کریے، خیر دی عرض بینتی شاہ تجھے حضور میں قبول کر. نور مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ. دینداروں کیسی اچھی دعا پیر صدر الدین نے ہمارے لیے بنائی. وہ دعا ہم آج بھی اپنی دعاؤں کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد جب بھی مانگ سکے ہو مانگو. تو دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں اور ساری خدا کی خدائی کے اندر رائٹ اور رانگ کی لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے. ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف شیطان ہے. ایک طرف گڈنس ہے، ایک طرف ایول ہے. ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف نرمی اور حلیمی ہے. ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے. ایک طرف دینت ہے، ایک طرف حضر امام ہے. ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ہمارے اندر بھی ہمارے خیالات جو ہیں، ہمارے وچار جو ہیں، ان کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی اچھے اور نیک وچار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جب یہ شیطان گھس جاتا ہے تو ہم کو بدی کے خیال آتے ہیں. ہمارے اندر بھی اس بات کا جھگڑا جاری ہے. مگر جب ہی امام کا خیال ہمیں آتا ہے، جب ہم مولا کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو مولا ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے. یہ اس کا ایک ذات کا لشکر ہے. اسی جنان کے اندر ایک اور پارٹ ہے، اس کے 2-4 مطلب ہوتے ہیں. اے جی سوامینا دڑ جا رے چال سے پیارے ست دھرمنو تھائے سے وہوار ہو اے انیا چاری دیا ابھار سے پل سے سچا یار ہو. جب اس سوامی کے مولا کا جب لشکر آتا ہے، یعنی اس کی قوت اور مدد آتی ہے، تو اس وقت ست دھرم کا وہوار ہو جاتا ہے. ہم جب مولا کو یاد کرتے ہیں تو مولا کی قوت ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو ہمارے اندر بھی ست دھرم کے وچار پیدا ہو جاتے ہیں. اس وقت جو انیا چاری ہیں، جو ادھورے ہیں ایمان کے، یہ واقعہ تو قیامت کے دن کا ہے، لیکن میں آپ کو اندر کی بات بھی سنا رہا ہوں کہ جو ادھورے ہوتے ہیں وہ امام کے لشکر سے بھاگ جاتے ہیں، بدیاں بھاگ جاتی ہیں اور مومنوں کو پھل ملتا ہے. اب اس ورانی کے اندر ایک بہت سمجھنے جیسی چیز ہے. دودھ ماں دیکھو ویرا کارمو. صدر الدین فرماتے ہیں کہ دودھ کے اندر جو برائی ہے اس کو دیکھو. دودھ ماں، دودھ کے اندر ویرا دیکھو کارمو. اینے دودھ ہے تے پڑ سو جنجال. ایسا دودھ پیو گے بیمار پڑ جاؤ گے. داغ دیکھو ویرا علی کا نام. داغ کہتے ہیں فلیگ کو، نشان کو. ہم کپڑے کے اوپر کوئی داغ پڑ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی نشان کہتے ہیں نا. یہاں داغ کا مطلب نشان ہے. علی کے نشان کو دیکھو جو سچا ہے. دودھ کیا ہے؟ دودھ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے.
یہ پاک اور پوتر ہے دودھ کی طرح، لیکن جب ایمان کے اندر خلل آتا ہے، جب ہمارے دین کے اندر بدی اور برائی اور گناہ شامل ہو جاتے ہیں، تو پیر صدر دین فرماتے ہیں وہ ایمان کس کام کا، وہ دھرم کس کام کا؟ ایسے دھرم ایسے ایمان کے ساتھ کہ جس کے اندر بدی شامل ہوئی ہوئے، تم جنجال میں پڑ جاؤ گے، دکھوں میں پڑ جاؤ گے۔ دودھ ماں دیکھو ویرا کارمو، اینے دودھے سے پڑ سو جنجال۔ اپنے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھنا چاہیے، ہمارا ایمان پاک صاف رہنا چاہیے۔ اگر ایمان خراب ہو گیا تو سب کچھ بگڑ گیا، جنمارا خراب ہو گیا، زندگی برباد ہو گئی۔ سب کچھ ہے وہ ایمان ہی ہے۔ مولانا حضرت امام فرمایا ایک آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہوئے، لیکن کبھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ رستے کی دھوڑ کی طرح ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح ہمارے دل کے اندر اگر ایمان نہیں، یا ہمارا ایمان ڈھچو پچو ہے، یا ہمارا ایمان کمزور ہے، یا ہمارے ایمان کے اندر دنیا کی خرابیاں اور بدیاں، وہ لالچ وغیرہ بھی مکس ہوا ہے، اس ایمان سے ہمیں نجات مل نہیں سکتی، نہیں مل سکتی۔ ایک جنان کے اندر پیر نے ہمیں ایک رستہ بتایا ہے۔ دھیر راجا کایا چھ کپونے، من چھ کستوری، تینے ست پنتھ نو ڈھاکن دیجے۔ تمہارا جو بدن ہے وہ ایک برتن کی طرح ہے، کپا کہتے ہیں کہ جس کے اندر تیل وغیرہ آئلی سٹف گھی رکھا جائے، وہ چمڑے کا ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ ابھی ہمارے گھر کے اندر برنیاں ہیں، ہمارے گھر کے اندر پلاسٹک کے کنٹینرز ہیں، کانچ کے کنٹینرز بھی ہیں، تو یہ ہمارا بدن ایک کنٹینر ہے۔ اس کے اندر جو تمہارا دل ہے وہ کستوری کی طرح ہے۔ انگلش میں کستوری کو مسک کہتے ہیں، MUSK، مسک۔ مسک ایک قسم کا جانور ہے، اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ وہ جانور ڈیر فیملی کا ہے، جیسے کہ امپالا بہت بڑا ہوتا ہے، گائے سے چھوٹا لیکن بکرے سے بڑا ہوتا ہے امپالا۔ امپالا کی فیملی ہے کہ جو ہمالیہ پربت کے آجو باجو میں نیچے ویلیز میں رہتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ امپالا ٹائپ کا جو مست امپالا ہے وہ یا تو انڈونیشیا میں ہوتا ہے یا یہ ہمالیہ کے نیچے ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ چائنا میں ہوتا تھا، لیکن ابھی وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے۔ اس کے پیٹ میں جس طرح دو سائز میں کڈنی ہوتے ہیں، کڈنی کی سائز کا ہی لیکن تھوڑا سا چھوٹا، ٹیبل ٹینس کا بال ہوتا ہے نا، اتنی سائز ہوتی ہے، کبھی کبھی اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بالکل ایبسولوٹلی راؤنڈ شیپ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ وہ اس امپالا کی فیملی میں جو اسپیشل فیملی ہے اس کو مسک امپالا کہتے ہیں۔ اس کو جب پیٹ کاٹتے ہیں تو اس کے اندر سے رائٹ سائڈ کڈنی کے پاس ہی وہ ہوتا ہے، اس کو وہ کاٹ لیتے ہیں، اور کبھی اس کو کاٹو اور اندر سے کافی کے رنگ کا لیکن بہت ہی سافٹ میٹر نکلتا ہے۔ اس میں اتنی تیز بات ہوتی ہے کہ جو آدمی اس کو کاٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں نافا، کستوری کا نافا۔ جو آدمی اس کو کاٹتے ہیں وہ اپنی ناک کے اوپر کپڑے رکھ کے کاٹتے ہیں، اتنی اس کی تیز پرفیوم خوشبو ہوتی کہ آدمی بے ہوش ہو جاوے، جس نے پہلے کبھی نہیں سونگا ہوئے، اور جس کو عادت پڑ جاتی ہے اس کو بھی ہیڈیک ہو جاتی ہے۔ یہ کستوری بہت قیمتی چیز ہے، آج بھی دنیا میں ملتی ہے، ہو سکتا ہے 5-7 ہزار روپیہ یا $1000 جتنا اس کے ایک تولے کی ویلیو ہے۔ اس میں سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، دوائیں بھی بنتی ہیں۔ ایک کستوری کا چھوٹا سا کچھ بھاگ رکھ دو تو تھوڑے ٹائم کے اندر پیٹرول کی طرح وہ ڈیزولو ہو جائے گا، ایویپور ہو جائے گا، اڑ جائے۔ پیر نے گنان نے فرمایا تمہارا جو شریر ہے وہ ایک کنٹینر ہے، اور تمہارا من کستوری کی طرح قیمتی خوشبودار ہے، لیکن اس کے اندر ایک اوگن ہے
کہ وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس کو کبھی تم نے ننگا رکھا تو تینے ست پنتھ نو ڈھکن دیجیے. مذہب کے ایمان کے ڈھکن سے ڈھکن کہتے ہیں لڈ سے، اس کو ایسی جگہ ایسے کنٹینر میں رکھو کہ جو ایئر ٹائٹ ہوئے، اندر اس کی بات باہر نکل نہ سکے. جھر راجا کایا چھے کپو من چھے کستوری تینے ست پنتھ نو ڈھاکن دیجے. کبہو کبھو ایسا وائے جو وہ سے نام صاحب جی کالی جے دوری اوڑم کند بار وئی نے چھوٹو آگڑ مارگ وسمو دیسے جرے راجا دیسے. میں نے جان بوجھ کے دوری اوڑم کند تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ شبد کیا ہے. دوری کہتے ہیں دھوری یعنی بیل، اوڑم یعنی اپنے کندھے کے اوپر اٹھانا، کند کہتے ہیں کندھے کو، شولڈر کو. دھوری اوڑم کندھ بھار وئی نے چھوٹو، اے بیل تیرے کو یہ وزن یہ بوجھا اٹھانا ہی پڑے گا. آگڑ مارگ وسمو دیشے، دھیان کر کے یہ وزن اٹھاؤ کیونکہ آگے رستہ بہت خراب ہے. تو پیر کا کہنا یوں ہے تمہارے من جو ہے وہ کستوری کی طرح ہے، بہت قیمتی ہے لیکن ہوا میں اڑ جاتا ہے. اس کو ستپنتھ کا ڈھکن دو. کبھی ایسا ہو گیا، کچھ گناہ ہو گیا، کچھ بھول ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی تو جلدی سے مولا کی مدد مانگو، نام صاحب کا لیجئے. اس طرح ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھیں. فرماتے ہیں تم نے کٹمب پریوار بہت کیا، دنیا کے اندر تم نے بہت مزہ کیا، لیکن جب حساب آ گیا حساب دینا پڑے گا. اس وقت کیا کرو گے؟ ہمارا مذہب جو اسماعیلی دین ہے اس کے اندر ہمیں دنیا میں سادھو بن کے، بال بچے چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے 24 گھنٹے تسبیح نکالنے کا حکم ہمیں نہیں ہے. دنیا داری بھی رکھو، دینداری بھی رکھو، بزنس کرو، آگے بڑھو، بہت آگے بڑھو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن لو، ٹیکنیکل سائڈ دیکھو، سائنس میں بھی آگے جاؤ، میٹر کے اندر بھی آگے جاؤ، روحانیت کے اندر بھی آگے جاؤ. دین اور دنیا دونوں کماؤ. ہمارے مذہب نے دونوں کو ہاتھ میں رکھا ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر بال بچے بنائے، دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے اس نے محنت اور اسٹرگل کرنے کا حکم کیا. جو آدمی، مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا، جو آدمی نیکی کے ساتھ اپنا روزگار کماتا ہے، محنت سے خدا کو یاد کرتا ہے، تو روزگار میں 5, 7, 8, 10 گھنٹے جتنے وہ اپنا بیپار کرتا ہے وہ عبادت میں جاتے ہیں. جو آدمی رات کو سوتے وقت مولا کو یاد کر کے سوتا ہے، امام فرمایا اس کی ساری رات کی جتنی بھی نیند کے کلاک ہے میں عبادت میں لیٹتا ہوں. تو ہمارے مذہب کے اندر دنیا اور دین دونوں کی سلامتی ہونی چاہیے. دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف 100% دین لے کے یعنی تسبیح مالا پھیرتے رہیں اور دنیا کے جو ہمارے فرض ہیں وہ ہم پورے نہ کریں. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کو یہ بھی منع کیا ہے کہ تم دنیا کی موج شوق میں ایسے پھنس جاؤ کہ جماعت خانہ بھی بھول جاؤ، دعا بھی بھول جاؤ، دسمن بھی بھول جاؤ اور ناستکوں جیسے بن جاؤ. وہ بھی ہم کو منع کیا ہے. دونوں طرف سم تول ہونا چاہیے. مولانا علی شاہ ماباب امامت کا جوما تھا. پھر شہاب الدین شاہ پیر تھے. آپ کو معلوم ہے پھر شہاب الدین شاہ کون تھے؟ علی شاہ ماباب کے بیٹے تھے. مولانا سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے. ان کے پاس پیری جوما تھا. دونوں شاہ پیر بمبئی کے کھڑک جماعت خانے میں جو چیف درخانہ ہے وہاں آئے. کامڑیا حاجی مولا کے ساتھ تھے. اس جماعت خانے کے اندر کامڑیا حاجی کے 2 طرح بیٹھے ہیں.
ان کی لڑکی کے لڑکے یہاں، ایک کامڑیا عبد المحمد اور کامڑیا حاجی نظر علی کے دوہترے ہیں، مولا کے ساتھ حضور میں تھے۔ ایک بائی کامڑیا حاجی کے پاس آ کے کہتی ہے، کامڑیا صاحب میرا دھنی ہر روز جماعت خانے جا کے رات کے کھانے کے بعد سو جاتا ہے، گھر نہیں سوتا، 2 برس ہوئے ہیں۔ کامڑیا حاجی مولا کو عرض کی کہ خداوند، یہ عورت کہتی ہے کہ میرا خامن بہت نیک ہے، اچھا ہے، لیکن کھانا کھا کے گھر سے جماعت خانے چلے آتا ہے۔ وہ زمانے کے اندر بہت سے لوگ ایک بلینکٹ اور تکیا لے کے جماعت خانے آ کے سوتے تھے۔ وہ اس لیے سوتے تھے کہ صبح 3 بجے اٹھ کے عبادت کریں۔ کئی لوگ گھر سے نہیں آ سکتے تھے اور کئیوں کے گھر دور تھے، اس کے لیے وہ اپنا ایک پلو اور ایک بلینکٹ لے کے ادھر آ جاتے تھے۔ علی شمع باپ نے کامڑیا حاجی کو کہا، اس کو پوچھو کہ تیرا مرد ادھر حاضر ہے جماعت کے اندر؟ کہنے لگی ہاں ہے۔ فرمان کیا کامڑیا حاجی کو اس کو بلاؤ۔ تو ایک والنٹیئر کو بلایا، عورت نے دشا دکھائی، خود تو مردوں میں جا نہیں سکے، وہ زمانے میں چھیڑا نکالتے تھے یعنی گھونگھٹ نکالتے تھے، عورتیں جو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالتی تھی یہاں تک لمبا ہوتا تھا، کوئی اس کے منہ نہیں دیکھ سکتا تھا، انگلش میں اس کو ویل کہتے ہیں۔ مرد کو بلایا، دسوندی عبادت والا، نیک اعلیٰ درجے کا مومن، مولا کے حضور میں کھڑا ہوا، بدن کانپنے لگا، مولا کے ڈر کے مارے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا۔ علی شمع باپ ہمیشہ فارسی زبان بولتے تھے، کامڑیا حاجی کو کہا، اس کو پوچھو کہ تیری عورت یہ شکایت لے کے آئی کہ تم گھر پہ نہیں سوتا، سچ ہے؟ کہتے ہاں خداوند، میں گھر میرا دور ہے، میں جماعت خانے میں سوتا ہوں صبح عبادت کے لیے۔ کتنا ٹائم ہوا؟ خداوند 2 برس ہوئے۔ مولانا علی شمع باپ فرمایا، تم جوان ہو، تیری عورت جوان ہے، تم اگر گھر پہ نہیں سو گے اور کبھی تمہاری عورت سے کوئی گناہ ہو گیا تو تیری عبادت سب ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، گھر سو۔ ہمیں دنیا بھی رکھنی ہے، ہمیں دین بھی رکھنا ہے، اور ہمیں دونوں باتوں کے لیے کہ ہم دنیا کے اندر بھی ترقی کریں اور ہم دین کے اندر بھی ترقی کریں۔ ہر زمانے کے اندر ہمارا امام ہمیں دورونی دیتا رہا۔ ایسٹ افریقہ کے اندر مولا نے دیکھا کہ میرے روحانی بچوں کی دنیا خراب ہو رہی ہے، ادھر بات تو دنیا کی تھی، جماعت خانے تو ابھی بھی چلتے ہیں، اور پروڑیے بندگی کرنے کے لیے کوئی راج ادھر ایسٹ افریقہ کا کوئی منع نہیں کر رہا، بندگی کے لیے کوئی منع نہیں۔ حضرت امام نے دیکھا کہ میرے بچوں کی دنیا خراب ہو رہی ہے، تو اس کی دنیا بچانے کے لیے آپ لوگوں کو کینیڈا امریکہ بھیج دیا کہ آپ کی دنیا خراب نہ ہو، کیونکہ دنیا بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر ہماری دنیا مضبوط نہیں ہوگی تو ہم اپنا دین مضبوط نہیں کر سکتے۔ دین کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا کا مضبوطی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل نبیوں کے سردار، ماں کی طرح دیا والے، رحم والے، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ کافروں کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں اور دین نہیں پھیل سکے گا جب تک کہ تلوار نہیں چلائی جائے گی، تو علی کو کہا یا علی ابھی تلوار چلاؤ، اور علی نے تلوار نکالی۔ علی نے تلوار نکالی، 100 لاکھ راجا ماریا، محمد کا کلمہ پڑھایا۔ زمانہ ایسا آیا تو اس طرح سے کام کیا۔ رسول اللہ نے 17 زبردست لڑائیاں لڑی، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو اور بھی تھیں۔ کافروں کے سامنے مولا نے تلوار نکالی اور ان کو مارا۔ بد تھے، خراب تھے، ان کو کاٹ کے پھینک دیا۔ ایک اچھا جو گارڈنر ہے، مالی ہے، آپ اپنے گھر کے اندر پلانٹ رکھتے ہو، کبھی وہ پلانٹ کی ایک کوئی ٹہنی، ایک برانچ سڑ گئی ہے تو کیا کرو گے؟ کتر لے کے اس کو کاٹ ڈالو گے۔ یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر بھی کبھی بد اور خراب برے گناہ کے وچار آتے ہیں، اس کو کاٹ کے پھینک دو، ان کو نکال ڈالو۔ علی کو یاد کرو، علی کی مدد مانگو، یا مولا، یا حضرت امام،
میرے اندر یہ فلانی بھول ہے. آپ کو میں خالی ایک مثال دیتا ہوں, ایگزامپل. میں بہت جھوٹ بولتا ہوں, ایسا سمجھ لو. یا مولا, میں اس بات کا کانشیس ہوں, میں بہت جھوٹ بولتا ہوں, لیکن میری عادت پڑ گئی, چھوٹتی نہیں. یا مولا تو رحم کر کے میری جھوٹ کی عادت چھڑا. اگر ایک عادت آپ نے چھوڑ دی تو دوسری عادت کے لیے آپ کو طاقت مل جائے گی, دوسری عادت خود بخود ویک ہو جائے گی. جو آپ مولا کے پاس سے مدد مانگتے رہو گے اپنی بدیاں برائیاں دور کرنے کے لیے, ہر روز دعائیں مانگو, اس کی مدد کے بغیر وہ نہیں چھوٹیں گی. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہتا مشنری صاحب کل آپ نے وائز کی, ایسٹ افریقہ کی بات ہے, کل آپ نے وائز کی سگریٹ اور شراب کے لیے. کہتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں مشنری صاحب مجھے چھوڑنا ہے, میں جانتا ہوں بہت بری چیز ہے, نہیں چھوٹتی. میں بولا تو نہیں چھوٹتی, روز جماعت کھانے آؤ, ہر روز دعا سے پہلے آؤ, مگر دعا سے پہلے 1 گھنٹے تک سگریٹ نہیں پینا. برش کر کے اچھی طرح سے تیرے بدن اور منہ میں سے اس کی بانس نہیں آنی چاہیے. کئی ایسے لوگ ہیں باہر سگریٹ پی کے جماعت خانے کے اندر انٹر ہوتے ہیں, کپڑوں میں سے بھی بانس آتی ہے, منہ سے بھی بانس آتی ہے.